अजनबी लोग हैं, तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी है। और असल में मेहमान नवाजी अगर किसी की देखने, जिसको मेहमान नवाजी कहते हैं, वो इसी सूरत में हो कि भाई ये ना हो कि जान पहचान वाले हैं तो खूब अच्छा खाना खिलाएं और जान न पहचान हो तो वैसे ही टरखा दें। ये कोई मेहमान नवाजी नहीं। मेहमान नवाजी हकीकतन ये है कि चाहे दाल रोटी हो, चाहे सूखी रोटी नसीब हो, लेकिन जान और पहचान की तकसीम के बगैर, तफरीक के बगैर हर अजनबी की जो है वो मेहमान नवाजी करे। यही थी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। वो जो हम लोगों के यहाँ चूंकि मेहमानदारी हो नहीं सकती जब तक कि वो खाना न हो कि जो हम रोज नहीं खाते। हम जो रोज खाते हैं वो हम किसी मेहमान के सामने नहीं लाते, शर्म आती है हमको। उसका नतीजा होता है हर एक मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, हर वक्त नहीं कर सकते। वो जो शेख सादी अलैहि रहमा का वाकया, शेख सादी किसी के यहाँ पहुंच गए, उसने देखा कि भाई बहुत काबिल हैं और बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उसने उनके लिए बड़े आला किस्म के खाने तैयार किए। शेख ने खाना खाया, कहने लगे भाई माशाअल्लाह बहुत लजीज खाने हैं, बहुत उम्दा, मगर वो दावत शिराज की बात ही और है। तो शिराज के रहने वाले थे ये, तो उसने मेजबान ने ये सोचा कि मालूम होता है कि शिराज में बहुत उम्दा खाने खाए जाते हैं। तो अब दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा उम्दा खाना बना दी, समझ में आया, कुछ और चीजें इसमें ऐड कर दी। तो शेख ने उस दिन में खाना खाया, कहने लगे भाई आज तो और भी मजेदार खाने हैं, मगर दावत शिराज की बात ही और है। उसने कहा तो भाई लीजिए साहब, मैंने जितनी आला किस्म के खाने बगाए मगर ये दावत शिराजी को याद कर रहे हैं। मालूम होता है कि वो खाने कुछ और ही किस्म के। तीसरे दिन और आला किस्म के खाने बनवा दिए उसने। अब शेख ने फिर उस रोज भी कहा, आखिर 3 रोज की मेहमानी खत्म हो गई, मगर एक हुक सी मेजबान के दिल में रही कि दावत शिराज कैसी होती होगी मियां। शेख रुखसत हो गए। अब इत्तेफाक ये कि इन मेजबान को कभी मौका मिल गया शिराज जाने का। अब उसने पूछ के भाई कहाँ वो शेख सादी कहाँ है, वो शेख सादी घर पे जा धमके। शेख ने आइए बिठाया उनको, बिठाने के बाद फौरन उन्होंने कहा भाई खाना। अब खाना क्या था, हाथ धुलवाने के बाद जो घर में तैयार था वही ला के रख दिया। दाल पक्की थी दाल और रोटी थी तो रोटी, उन्होंने कहा खाइए। अब दाल में भी घड़ों पानी, समझ में आया, तो वो दाल थी, वो खिलाया। अब उन्होंने कहा कि भाई वो कहाँ है वो दावत शिराज जिसका इतना चर्चा था। उसने कहा कि हजरत वो आप बहुत कहा करते हो दावत शिराज। कहने लगे यही है वो दावत शिराज। समझ में आया, इसमें न हल्दी लगे न फिटकरी न परेशानी, 10 आओ 10 खा लो, 20 आओ 20 खा लो, सुबह को आओ सुबह खा लो, शाम को आओ शाम को खा लो, कोई परेशानी इसमें नहीं। तुम तकल्लुफ में पड़े हुए थे, समझ में आया, उसमें बेइंतहा तकलीफ है। ये जो है ये वो दावत है कि जिसमें कोई तकलीफ नहीं, इसलिए मैं इसको याद करता था। तुम्हारी जो दावत थी उसमें तकलीफ ही तकलीफ है, तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर ऐनादा। तो वो बात है, शेख सादी ने उसको कहा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका यह है कि हाजिर में हुज्जत नहीं, गायब में तकल्लुफ नहीं, जो चीज मैसर है वो पेश कर दिया। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां हुई हैं तो वलीमा सुन्नत है, मगर वलीमे में यह नहीं कि जब तक बिरयानी का सामान न वलीमा नहीं होगा, यह नहीं था। अगर बकरी मौजूद है तो बकरी सिवा की खाना खिला दिया, गोश्त खिला दिया लोगों को, रोटी है तो रोटी भी खिला दी। लेकिन ऐसा भी हुआ सिर्फ खजूरों के ऊपर ही वलीमा हो गया। खजूरें जितनी मौजूद हैं, लो भाई आ जाओ, 10 हैं, इतनी है, बस इतनी ही है, अभी हम इससे ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते, जिसके पेट में आ जा खा जाओ। कोई उसके लिए बाकायदा कार्ड भी नहीं छप रहा था, कोई उसके लिए कोई इन्विटेशन भी नहीं जा रहा था। जितने मौजूद हैं खा जाओ, जितने नहीं मौजूद हैं उनसे कोई झगड़ा नहीं। आप देखें कि सहाबा की जो तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की थी, इस तरह की थी। सहाबा भी शादियां करते थे। अब अगर हम जैसा मामला होता तो अगर आप में से किसी की शादी हो जाए और मसलन मुझे न बुलाएं, लीजिए साहब मैं तो नाराज हो जाऊंगा। अरे साहब हर हफ्ते मुलाकात होती है, इतना ताल्लुक है, देखिए शादी में हमको नहीं पूछा। लेकिन हजरात सहाबा की जो तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, वो इस तरह कर दी कि सहाबा शादी करते हैं और नबी को इत्तला भी नहीं है। चुनाचे एक सहाबी को के अंदर से वो खुशबू आ रही थी कि जो शादी के मौके पर आम तौर पर वो परफ्यूम जो इस्तेमाल किया जाता था, वो खुशबू उनमें से आ रही। आपने पूछा मैं क्या बात है, खुशबू आ रही है, कोई शादी वादी की क्या? अरे या रसूलल्लाह हाँ मैंने शादी की। तो मैं कब की शादी? अरे या रसूलल्लाह परसों मैंने शादी की है। और कैसी की, कहाँ की? आपने ये शिकवा नहीं किया, अरे साहब हमारा तुमसे इतना ताल्लुक, जी साहब शादी कर ली, दावत कहाँ गई? समझा?
تو ہاں وہ تھا معاملہ کہ جو موجود ہیں وہ کھا لو، جو نہیں موجود ہیں ان کے لیے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت ہے. کتنی آسان بات تھی. آج ہم نے وہ جو اب اس میں جو اضافے شروع ہوئے اور اس کی فہرستیں بننے شروع ہوئی کہ یہ بھی چھٹنا نہیں چاہیے اور یہ بھی چھٹنا نہیں چاہیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شادی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ جین اس کے لیے مرنا آسان ہے شادی کرنے کے مقابلے میں. تو میں یہ تو اس یہ ہماری کھڑی کی ہوئی مصیبتیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئے اللہ کے پیغام بر فرشتے. انہوں نے السلام علیکم ہوئی. السلام علیکم کے بعد انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. فوراً گھر میں گئے، بیگم صاحبہ سے کہا کہ مہمان ہے جلدی تیار کرو. بچڑا بھونا گیا اور لا کر رکھ دیا گیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے ابراہیم علیہ السلام. فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ. اب وہاں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ مہمان تو ہاتھ روکے بیٹھے. فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو بڑھ ہی نہیں رہے کھانے کی طرف. نکرہم، اب ان کو بہت تعجب ہوا، اچنبھا معلوم ہوا کہ بھئی یہ کیسے مہمان ہیں اور کیسے یہ مسافر ہیں کہ جو کھانا نہیں کھا رہے. فأوجس منہم خیفہ، اور دل میں خوف ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ڈر محسوس کیا کہ معاملہ کیا ہے. تو اس میں مفسرین دو باتیں کہتے ہیں. یہ ڈرے کیوں تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو کیوں ڈرے اس بات سے؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ڈر اس واسطے تھا کہ جہاں اس وقت کا ٹریڈیشن یہ تھا کہ ہر اجنبی مسافر کو مہمان بنا کر اس کی خاطر کی جائے، وہیں یہ ٹریڈیشن بھی تھا کہ مہمان کا یہ ہے کہ مہمان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو میزبان نے پیش کیا اس کو قبول کرے. سمجھا؟ یہ بھی مہمانداری کے اندر وہ آداب میں یہ بات ہے. یہ غلط ہے کہ میزبان میزبانی کر رہا اور مہمان روٹھے بیٹھا، اس کو غلط سمجھا جاتا تھا. سمجھتے تھے کوئی خطرہ ہے. ہمارے استاذ جن سے ہم نے قرات سیکھی وہ بڑے مہربان تھے، تو کچھ نہ کچھ اپنے قصے لطیفے سنایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے تھے کہ میرا ایک شاگرد تھا، وہ جو سرحد کے علاقے میں پٹھانوں کو وہ علاقہ جو آفریدی جو ہیں، کبھی سنا آفریدیوں کا نام، جو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، انگریز بھی ان پہ کوئی قابو نہ پا سکے، وہ آفریدی قوم. تو کہنے ان میں کا ایک لڑکا پڑھنے آ گیا تھا. اب وہ پڑھ کے چلا گیا جو بھی تھا. اب اس کے بعد اس کے شادی کا وقت آیا تو ماں باپ نے شادی طے کی. کہنے میں تو نہیں کرتا شادی. شادی کیوں نہیں کرتے صاحب؟ اب پٹھان کا بچہ پٹھان نہیں کہتے میں نہیں کرتا شادی. اب صاحب آخر اس سے پوچھا گیا بہت ہی، تو اس نے کہا کہ جب تک ہمارے استاذ کو نہیں لائیں گے ہندوستان سے ہم شادی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اگر اتنی بات ہے تو جا کے لے آؤ. چنانچہ وہ وہاں سے بیچارہ سفر کر کے اور پھر وہ وہاں آیا اور وہاں سے استاذ کو تیار کیا اور اپنے ساتھ بیچارہ وہ لے کے وہاں گیا. خیر وہ تو شادی جو ہونے سے ہوئی، وہ قصے تو لمبے چوڑے. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تھے ہمارے استاد قاری صاحب، وہ مسجد میں بیٹھے تھے تو امام صاحب سے باتیں ہم کر رہے تھے. تو ایک آفریدی آیا اور آ کر اس نے مسجد میں دیکھا. کہنے کے مولوی صاحب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے آئے مولوی صاحب، یہ بہت بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہندوستان سے آئے تو مہمان ہے؟ کہا ہاں مہمان ہے. تو کہنے کل کو ہمارے یہاں کھانا کھائیں گے. تو جیسے ہم لوگوں کو تو عادت ہو تو ہندوستان میں نہیں 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 بھائی تکلف مت کیجیے. تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا نہیں صاحب ہم دعوت میں کہیں نہیں آتے. تو وہ امام صاحب نے کھٹ سے ان کا ذرا پاؤں دبایا، کہنے لگے قبول کر لیجیے. تو اب انہوں نے کہا بھائی کوئی خطرہ معلوم ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کہاں جائیں گے؟ نہیں قبول کر لیجیے. صاحب انہوں نے کہا اچھی بات آئیں گے. وہ چلا گیا. بھائی ہمیں کہاں لے جاؤ گے تم دعوت میں؟ ہم کہاں دعوت میں جاتے پھر؟ کہنے لگے کہ حضرت یہ ہندوستان نباشت. سمجھ میں آیا کہ آپ نے انکار کر دیا. یہاں اگر جو ہے اگر آپ دعوت کو انکار کریں گے پٹھان جو ہے گولی مار دے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے دعوت ہی قبول کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک اگر میزبان کی میزبانی کے آداب کچھ ہیں تو مہمان کی بھی مہمانی کے آداب ہیں، اس کو قبول ہی کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان، بھائی کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ کیسے مسافر ہیں کیسے مہمان ہیں؟ تو بعض لوگوں معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ ہے کہ اگر مہمان کھانا نہیں کھا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ پھر غلط ارادے سے آیا، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آیا. تو یہ بات ہے دشمن ہے، یہ خطرہ تھا اس لیے ڈر رہے تھے. بعض حضرات کا کہنا یہ کہ ڈر اس لیے نہیں تھا بلکہ یہ کھانا نہ کھانے سے یہ ضرور سمجھ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ انسان نہیں
پھر یہ کہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے یہاں یہ انسان آئے گا، یہ فرشتہ آئے گا، فرشتوں کی آمد رفت رہتی ہے، ڈر کی کیا بات ہے پھر اگر فرشتے ہیں تو کیا ڈر؟ پھر اس لیے ہے کہ عام طور پر فرشتے جو آتے تھے وہ انسانی شکل میں نہیں آیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہر وقت انسانی روپ میں نہیں آتے تھے، ایک آدھی دفعہ ان کا انسانی شکل میں آنا ثابت ہے. اسی واسطے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو حلیہ اور شکل اور صورت بتائی گئی ہے، حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان سے ملتی جلتی بتائی گئی، تو ایک آدھی دفعہ حضرت جبریل جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے ہیں، ورنہ عام طور پر اس طرح آئے کہ صحابہ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ جبریل آئے اور چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتایا کرتے تھے کہ جبریل آئے اور یہ کہہ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ فرشت یہ آئے تو یہ تو سمجھ کے کھانا نہیں کھا رہے، تو یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو یہ انسانی شکل میں کیوں آئے؟ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص بات ہے جو یہ انسانی شکل میں آئے. عام طریقہ جو ہے آنے کا اس سے مختلف جو صورت ہے، تو کیا بات ہے، کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی ہے؟ گھر میں یا بستی میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی کہ کوئی خطرہ جس کی وجہ سے منڈلا رہا ہو ہمارے اوپر؟ تو یہ تھا وہ ڈر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے اوجس منهم خیفہ. اسی واسطے کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈر مت، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابراہیم. انا ارسلنا الی قوم لوط، دراصل ہم کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم تمہارے لیے کوئی فیصلہ لے کر نہیں آئے، یہ جو فیصلہ ہے، جو ڈر والا فیصلہ، وہ دراصل قوم لوط کے واسطے ہے. یہ بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہی گئی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ جو دوسری میں نے بات کہی ہے کہ سبب ڈر کا وہی ہو سکتا ہے، اور اسی واسطے یہ کہا گیا کہ ڈرو مت، ہم دراصل تمہاری طرف نہیں بلکہ وہاں کے لیے فیصلہ جو ہے وہ تکلیف دہ فیصلہ وہاں کے لیے ہم لے کر آئے. قوم لوط کہاں ہے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان کے بعد دو ہی آدمی ہیں خاندان میں جو ایمان لائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. ایک تو ان کے بھتیجے لوط اور دوسرے ان کی بیوی سارہ. باقی پوری فیملی، پوری قوم، پوری بستی والوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کو انکار کر دیا اور انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. اسی لیے آخر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی. وہی بابل اور نینوا کا علاقہ جو دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ، وہاں تھے ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلے؟ مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف کو ہجرت کر کے، اور یوں کہیے کہ جو میڈیٹرین جو سی ہے، بحر روم جس کو کہتے ہیں، وہاں اس کنارے جہاں آج فلسطین ہے اور جو لبنان ہے، اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. ساتھ میں سارہ بھی ہیں اور لوط بھی ہیں، اس واسطے کہ وہ مومن اور مومنہ ہیں. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھتیجے ہیں. اس کے بعد لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور کچھ دوسرا علاقہ جو جہاں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں فلسطین کے جنوبی علاقے میں، تو ان کو شمالی علاقہ دیا گیا، فلسطین کا اور شمالی علاقہ. اگر آپ اس کو جغرافی میپ میں دیکھیں گے تو اس میں ایک جگہ ہے، وہاں ہے ڈیڈ سی. سمجھ میں آیا؟ اس کو بحر مردار کہتے ہیں، اور اس کو بحر لوط بھی لکھا ہوا ہے بعض جغرافیہ میں. وہ وہاں جا کر کے وہاں گویا یوں کہیے کہ دو بستیاں تھیں، ایک سدوم اور ایک عامورہ. یہ دو بستیاں تھیں کہ جن بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کے مقرر فرمایا گیا. مگر ان دو بستی والوں نے جو کچھ کیا وہ تھا کہ جس کے نتیجے میں ان کو ہلاک ہی کیا جانا تھا. تو یہ بات یہاں ان کو بتائی گئی کہ دراصل ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، تمہارے یہاں کے عذاب کا فیصلہ نہیں، تمہارے یہاں کے لیے نہیں، اس واسطے ڈرو مت. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. ان کی بیگم صاحبہ جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ، وہ کھڑی بھی تھی، دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں گی. انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی مہمان آئے جن کے لیے کھانا اندر سے گیا اور معلوم ہوتا کھا نہیں رہے، معلوم ہوتا پریشانی ہے. تو جو پریشانی ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پریشانی پورے خانوادہ نبوت کو اندر گھر میں بھی ہے پریشانی. تو وہ بھی تماشا دیکھنے کو کھڑی ہیں، دروازے سے لگی کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کھانا کیوں نہیں کھایا گیا.
جب جو ڈر ابراہیم کو وہی ڈر ان کو علیہ السلام جب یہ بتلایا گیا کہ ہم تمہارے یہاں کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر نہیں بلکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے، تو اگر اطمینان ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تو ان سے زیادہ بڑھ کر اطمینان جو ہے سارہ کو ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے کہا گیا فضحکت، جو ان کی بیگم کھڑی ہوئی تھی وہ ہنسی، یہ ہنسی دراصل اس اطمینان کی ہے کہ جو اطمینان اس اطلاع سے حاصل ہوا کہ کوئی عذاب کا فیصلہ ہمارے لیے نہیں ہے، فضحکت وہ ہنسی یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہنسی اس واسطے بھی آئی ہو کہ صاحب یہ سارا کھانا تیار کر کے لے کے گئے، معلوم ہوا یہ انسان نہیں یہ فرشتے ہیں، اس پہ بھی ہنسی آئی ہوگی، واللہ اعلم۔ فبشرناها باسحاق، ہم نے اس کو خوشخبری دی، کس کو؟ ہاں کی ضمیر جانتے ہیں، ہاں کی ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہاں سارہ کے لیے، فیمیل ضمیر، یہ پروناؤن جو ہے یہ فیمیل ہے۔ فبشرناها باسحاق، ہم نے خوشخبری دی سارہ کو، کہیں کہ اسحاقی ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب۔ یہاں تذکرہ چل رہا تھا ابراہیم کا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، یہاں سے ابراہیم کا تذکرہ، تو خوشخبری بھی ابراہیم کو دی جاتی، فبشرناہ باسحاق، لیکن یہاں دراصل خوشخبری بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے، مگر دراصل ان سے کہیں بڑھ کر یہ خوشخبری حضرت سارہ کے لیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو بیٹا ہو چکا پہلے، کون؟ اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں، اگرچہ دوسری بیوی سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ اطلاع ملی کہ میں اور بیٹا ہونے جا رہا ہے، ان کو بھی خوشی ہوگی، مگر دراصل حضرت سارہ جو لاولد ہیں، جن کے کوئی اولاد نہیں ہو سکی ہے، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری اس کی تھی کہ فبشرنا، اس واسطے ان کے لیے کہا گیا ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی دی۔ یوم ورائے اسحاق یعقوب، یہ جو بات کہی گئی اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک عجیب معاملہ ہے، اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کے لیے دنیا کی جس نعمت کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے کہیں بڑھ کر نعمت اسی لائن کی عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے۔ مال خرچ کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں مال ہی کی میں برکت حاصل ہوگی، اگر اولاد کو دین کے راستے میں لگاؤ گے تو اولاد سے چین اور سکھ ملے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ خوب سن لیجیے اس بات، کیا ہو گیا؟ تو یہاں صورت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی محبت اور اس کے دین کی خاطر قوم کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، فیملی کو چھوڑا ہے، یہ قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں خوشخبری جو دے رہے ہیں وہ اسی بات کی کہ تم نے اگر فیملی چھوڑی ہے تو تم نیست و نابود نہیں ہونے والے ہو اس وطن سے بے وطن ہو کر کے، بلکہ تمہارے اب بیٹا اسحاق ہوگا، اور اسحاق ہی نہیں بلکہ اسحاق کے پیچھے یعقوب بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسل تمہاری چلے گی، تم اگر فیملی کو چھوڑ کر آئے ہو تو ایک بڑی فیملی ہم تم کو دینے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ نام بتا کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ ہمارے نزدیک وہ عام انسانوں سے مختلف انسان ہوں گے، ایسے نہیں کہ دنیا میں بھیڑ کرنے والے لوگ ہوں گے، بلکہ یہ کہ ہمارے نزدیک وہ منتخب افراد ہیں، ایسے منتخب جن کا نام بھی ہمارے یہاں پہلے ہی متعین ہو گیا ہے کہ ان کا نام اسحاق ہوگا اور یعقوب ہوگا۔ تم نے اگر اس فیملی کو چھوڑا ہے جن کی کوئی قیمت اس زمین کے اوپر نہیں، اس کے بدلے میں ہم تم کو وہ فیملی دے رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے بھی چین کا سکھ ہوگا، چین اور سکھ کا ذریعہ ہوگا، اور ہمارے یہاں بھی ان کو رتبہ بلند ہونا ہے۔ یہ ہے اس واسطے یہاں فرمایا کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ بس یہاں تک رکھیے، اس سے کہ 2 منٹ رہ گئے اذان میں۔ 220 سورہ ہود آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت
إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم. تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر دو افراد پہنچے ہیں. حقیقت کھلی کہ یہ فرشتے ہیں. انسانوں کے روپ میں پہنچے تھے. اس سے پریشانی ہوئی کہ فرشتوں کا انسانی روپ میں آنا چونکہ ایک انوکھی تو نہیں کہی جا سکتی لیکن عام معمول سے ہٹی ہوئی بات ہے. اس واسطے ضرور اس میں کوئی خطرہ ہے. اب خطرہ کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی فکر ہوئی کہ بھئی ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں یا ہمارے برادری کے لوگوں کے لیے کوئی خطرہ ہے. لیکن جب انہوں نے بتایا کہ نہیں تمہارے لیے تو خوشخبری ہے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کے آنے کی. باقی جہاں تک خطرہ ہے وہ خطرہ ہے قوم لوط کے واسطے. قوم لوط کے لیے عذاب کا وقت آ چکا ہے تو ہم ادھر جا رہے ہیں. جب وہ خوشخبری حضرت اسحاق کی ملی حضرت سارہ جو گھر میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ سن رہی تھی تو انہوں نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو وہ ہنسی. فضحکت فبشرناها باسحاق. وہ ہنسی اور حضرت اسحاق کی ان کو بشارت دی گئی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. تو وہ کہنے لگی حضرت سارہ یا ویلتا، جو عورتوں میں ہوا کرتی ہے بات کے ساتھ خوشخبری سنائیے تو بھی ایک ہی جملہ اور وہ کوئی ایسی انوکھی بات سنائیے تو بھی وہ یا ویلتا، ہائے میرا ناس ہو جائے، میں کہاں سے میرے بچہ ہو جائے گا. یہ مطلب یا ویلتا. ویل خرابی کے معنی میں آتا ہے. اسی واسطے ویل للمطففین اس کے معنی کیا ہے؟ بربادی ہو، حد سے زیادہ ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرنے والا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ جو ویل کے معنی ہے تباہی، ہلاکت، بربادی کے. یا ویلتا تو اس کے لیے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، ہائے میں تباہ ہو جاؤں. اس طرح کا لفظ. اعلیدو کیا میرے بچہ ہوگا، وانا عجوز حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی، وہذا بالی شیخا اور یہ جو میرے میاں صاحب ہیں شوہر یہ بھی بوڑھے ہو گئے. شیخ سے مراد یہاں بوڑھاپا ہے. اب جو لوگ شیخ جو ہیں وہ علماء کو کہتے ہیں عرب میں، وہ بھی دراصل تعظیم کے لیے، کیونکہ بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں اس لیے ان کو شیخ کہا جانے لگا. ورنہ شیخ کے معنی آتے ہیں بڑھاپے کے. شیخوخت بڑھاپا اور شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں. جیسے شاب جوان کو کہتے ہیں تو شیخ اس کے مقابلے میں. لیکن یہ کہ شیخ کا مؤنث نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہنے کا کہ شیخ مرد کو کہیں گے تو شیخہ جو ہے وہ مؤنث کو کہنے، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح سے عجوز اور عجوزہ دونوں لفظ آتے ہیں. عجوز مذکر کا لفظ بھی آتا ہے اور عجوزۃ المؤنث بھی، لیکن دونوں سے مراد عورت ہی ہوتی ہے. عجوز کا لفظ مرد کے لیے نہیں آتا اور شیخ کا لفظ عورت کے لیے نہیں آتا. اسی واسطے یہاں کہا گیا کہ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں تو بوڑھیا ہو گئی اور یہ میرے شوہر جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں. اب اس صورت میں کہاں سے ہوگا؟ ان هذا لشیء عجیب، یہ تم خوشخبری دے رہا ہو، خبر دے رہا ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس بڑھاپے میں کیسے بچہ ہو جائے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے فرشتوں نے کہا، اور یہاں انہوں نے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، عجیب کیا تمہیں اللہ کے معاملے سے تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کو تو قدرت ہے. اللہ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بڑھاپے میں تمہارے اولاد ہو، کیا تعجب ہے؟ تو یہ سوال جو ہے اتعجبین، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود تعجب کے روپ میں ہے. یعنی فرشتے جو یوں کہہ رہے ہیں اجی تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تو انہوں نے خود سوال ایسے انداز میں کیا کہ جس سے معلوم کہ ہمیں تعجب ہو رہا ہے تمہارے اس تعجب کرنے پر. کیوں؟ اس واسطے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، کوئی اور اگر تعجب کرتا تو قابل تعجب نہ تھا،
مگر تمہارا تعجب کرنا اے سارا اس لیے قابل تعجب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، تمہارے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یعنی وحی آتی ہے، تمہارے گھر میں نبی موجود ہے، تم نبی کی بیوی ہو، تو پھر تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرو، یہ قابل تعجب ہے۔ تو قالوا اتعجبین، انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے معاملے میں، حالانکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہے اے اہل بیت۔ تو اہل بیت کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ وہ رحمتیں اور برکتیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھیں، اگرچہ ذریعہ وہی تھے، سبب وہی تھے، مگر پورے گھر والے اس رحمتوں سے گویا مستفید ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ظاہر ایک نبی تو نہیں ہے، نبی کی اہلیہ، مگر بارہا یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تمہیں جبریل سلام کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کا سلام کرنا اور سلام کہلانا یہ خود ایک رحمت ہے، تو ذریعہ تو بے شک نبی ہوتا ہے، مگر پورے گھر والے ان رحمتوں سے کہ جو نبی کے لیے آتی ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اہل البیت اس لیے کہہ دیا کہ تم یوں نہ کہہ بیٹھو کہ یہ رحمت تو صرف انہیں پڑھ میاں کے واسطے، ہمارا اس سے کیا تعلق، تمہارے پورے گھر والوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اور تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو، پھر اس صورت میں تم تعجب کرتی ہو، یہ خود قابل تعجب ہے۔ انہ حمید مجید، فرمایا کہ اللہ کی ذات قابل تعریف اور قابل عظمت ہے۔ اس صورت میں اس کے سارے فیصلے جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اس کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں کہ جہاں انگلی رکھ دی جائے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، حضرت سارہ تو اپنا جو کچھ ہوا خوش ہو کر تعجب کر کے بیٹھ گئیں۔ مسئلہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی پریشانی، اب بھی پریشانی۔ پہلی پریشانی اس کی تھی کہ یہ جو دو انسانی روپ میں آئے ہیں ضرور ہمارے لیے کوئی اس میں مسئلہ ہے۔ تو اب جب ان کو یہ ہوا کہ نہیں تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے، کس کے واسطے، لوط کے واسطے ہے، تو بھی پریشانی کھڑی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب دور ہو گیا ابراہیم سے، دور ہو گئی ابراہیم سے وہ گھبراہٹ، جو گھبراہٹ تھی وہ دور ہوئی، معلوم ہوا کہ ہمارے لیے تو خوشخبری، وجاءت البشرى، اور ان کے لیے خوشخبری مل گئی تو اس سے گھبراہٹ دور ہوئی۔ اب کیا کرنے لگے، یجادلنا فی قوم لوط۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ، خاص جو بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ کا اپنے نہایت لاڈلے فرما بردار ہونہار بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھا؟ ایسے بچوں کی شرارت بھی اچھی لگتی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ماں باپ جو ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، کہہ لیں ہمارا بچہ جو ہے تو بہت شریر ہو گیا، ارے بھائی شرارت بھی کوئی قابل تعریف چیز ہے، سمجھا؟ آپ ان کی شرارتیں جو ہے بڑے خوش ہو کر بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ محبت، دوسروں کو چاہے اس سے ذرہ برابر لگاؤ نہ ہو، ذرا اچھی نہ لگ رہی ہوں آپ کی باتیں، مگر آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے بات بتلانے میں، اس لیے کہ وہ آپ کا تعلق اپنے بچوں سے ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق اپنے خاص بندوں سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یجادلون فی قوم لوط، اب جو تھے ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کہاں لمیا کی ذات، کہاں ان کا دربار، اور کہاں بندہ اگرچہ نبی ہو، لیکن خود اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ جھگڑنے لگے، تو کیسے جھگڑ سکتا ہے؟ تو شاید اسی واسطے بائبل کے اندر انبیاء علیہم السلام کا جہاں تذکرہ ہے وہاں خداوند سے کشتی کا بھی لفظ ہے، کشتی ہوئی۔ میرا خیال یہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہی جھگڑا، اسی طرح کا جھگڑا ہے۔ یجادل اور جدال کے معنی آتے ہیں بحث اور تکرار کرنا۔ صاحب نہیں یوں ہو جانا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں ہوگا، صاحب نہیں ہو جانا چاہیے، یہ اس کو کہتے ہیں جدال، سمجھ میں آیا؟ تو یجادلون فی قوم لوط، اب جب ذرا ان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تھا اپنے بارے میں، تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ہاں ہمیں بھی اس کا اقرار ہے، واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑی نرم طبیعت کے اور بڑی لو لگانے والے تھے، اس واسطے ہم سے جھگڑ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس جھگڑے میں بھی پیار آ رہا ہے لمیا کو، ورنہ کہتے تم کون ہوتے بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ یہ جھگڑا کرنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی اللہ کے یہاں قابل تعریف ہے کہ ہاں بہت نرم ہے، یہ بہت نرم طبیعت کا ہے، اس واسطے ہم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا، فرشتوں نے کہا یہ براہ راست اللہ کی طرف سے بات ڈالی گئی، اب تو اس سے بے توجہ ہو جا،
کس بات سے؟ قوم لوط کے اس معاملے سے. انہ قد جاء امر ربک، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ تیرے رب کا حکم آئے گا وہاں. بس اب کیوں اس بحث میں پڑا؟ اب بحث اور تکرار چھوڑ دے، یہ فیصلہ ہو چکا، اب ناقابل تبدیلی ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور وہ جو قوم لوط ہے اس کے پاس اب ناقابل واپسی عذاب آنے والا ہے، ناقابل واپسی، اب اس کے واپسی کا فیصلہ نہیں ہوگا بالکل. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. میں نے عرض کیا کہ یہاں یہ جو ان ابراہیم، یہ جو 3 آیتیں خاص طور پر نقل کی گئی ہیں، اس واقعے سے اس کا کیا تعلق؟ ابراہیم علیہ السلام جگ رہے تھے، ہم نے یوں کہا تھا، کیا تعلق اس کا؟ نہ پہلے کی بات سے اس کا تعلق نہ بات کی. لیکن اصل میں اس میں وہی میں نے کہا ایک نقطہ ہے. نقطہ وہ ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا اپنے خاص بندوں سے ایسا تعلق ہوتا ہے، لاڈ اور پیار کا. یہ بات بھی بتلانی ہے بندوں کو کہ جو اللہ کے واسطے اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لاڈ اور نخرے جو ہیں وہ سہتے ہیں. تو اللہ میاں کسی کے نخرے سہنے لگ جائیں تو پھر اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے اس کے واسطے؟ مثال کے طور پر آج کل تو بادشاہتیں نہیں ہیں، اگر ہو کہیں کسی ملک میں اور بادشاہ سلامت کے بہت ہی کوئی قریب ہوں، دوست بن جائیں، سمجھ میں آیا، اور اتنے دوست کہ جو وہ کہیں بادشاہ مان لیں ان کی بات. اب انہیں کیا کی فکر؟ کوئی فکر ان کو ہے؟ کچھ نہیں. ہر چیز تو ان کے پاس موجود ہے. جب چاہے بادشاہ سے یوں کہیں گے وہ فلانا کام ہو جانا چاہیے، ہو جائے گا، اس لیے کہ بادشاہ ان کی بات کو مانتے ہیں. یہی نقطہ سمجھانے کے واسطے یہ آیتیں لائی گئی. وہ جو حدیث میں فرمایا کہ بہت سے میلے کچیلے وہ انسان ہوتے ہیں کہ صورت اور شکل میں تو ایسے ہیں کہ بے حقیقت معلوم ہوتے ہیں، کوئی ان کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن اللہ کے ان کا مقام یہ ہے کہ لو اقسم باللہ لابرہ، کہ اگر یہ اللہ کے بارے میں کوئی قسم کھا لیں یہ کام تو ہوگا. اللہ میاں ان کی قسم پوری کرتے ہیں، یعنی وہ کام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر کوئی اس کا بندہ جو ہے وہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ یہ ہوگا. بہت سے واقعات جو آپ بزرگوں کی کرامات کے سنتے ہیں وہ دراصل اللہ کا فعل ہوتا ہے، لیکن ان کا رشتہ اللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی جذبے میں آ کر یہ کہہ دیں کہ یہ ہوگا، بس اللہ میاں وہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے فیصلہ بدلا، اللہ کے پہلے سے یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ میرا ایک بندہ یوں ہوگا، یوں کہے گا اور مجھے اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ عمل ہوگا. یہ اللہ کے علم میں پہلے سے، یہ نہیں کہ فیصلہ بدلا گیا، لیکن ذریعہ اس کا جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے. تو اس بات کو جس حدیث میں کہا گیا اسی بات کو یہاں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے یہاں رتبہ اتنا بلند تھا کہ وہ ہم سے جھگڑے بھی کرتے تھے اور ہم پھر بھی غصے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کی تعریف کرتے تھے. یہ بات ہے جو بتلانی اہم ہے. ظاہر ہے کہ یہ سارے واقعات میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب ہمارے وہ پیغامبر لوط کے پاس پہنچے، سِيءَ بِهِمْ، اب وہ پریشانی حضرت لوط کو ہوئی. سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کو فکر سوار ہوئی. سِيءَ سوء کہتے ہیں برائی کو. ان کی وجہ سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ناگواری پیش آئی اور ان کا دل تنگ ہوا. وضاق بہم ذرعا، دل تنگی ان کو ہوئی. کیوں ہوئی دل تنگی؟ وقال هذا يوم عصیب، اور اس دل کی تنگی کا انہوں نے اظہار یہ کہہ کر بھی کیا بھئی آج تو بڑا سخت دن معلوم ہو رہا ہے. اصل کیا ہوا قرآن نے اس کو نقل نہیں کیا. محدثین اور مورخین مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو 2 فرشتے قوم لوط کے پاس پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ، تو نہایت حسین خوبصورت جوانوں کی شکل میں پہنچے. وہ قوم کس مصیبت میں گرفتار تھی؟ اس مصیبت میں کہ جس مصیبت کو اس ملک میں قانون کی شکل دی جا رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ ہومیو سیکسوالٹی کی مصیبت میں گرفتار تھی وہ قوم. اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 2 فرشتے پہنچے تو نہایت حسین خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. لوط علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تو سمجھے کہ یہ مہمان ہے. ارے مہمان تو ہے مگر کیا قیامت کی شکل لے کر آئے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی اس شہر میں کیسے ان کو بچاؤں؟ یہ تھی وہ بات. وقال هذا يوم عصیب، انہوں نے کہا کہ یہ تو آج بڑی مصیبت کا دن ہے. تو مہمان کو دیکھ کر تو خوشی ہوتی ہے
لیکن بعض دفعہ مہمان کا آنا کچھ ایسے انداز میں ہو جاتا ہے کہ میزبان کے لیے پریشانی، وہی پریشانی یہاں کھڑی اس وقت. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. جو لوط علیہ السلام کی پریشانی تھی وہ سامنے آ گئی. پوری قوم جو ہے وہ دھاوا بول بیٹھی. حضرت لوط علیہ السلام یہراؤن، ہر آیا رہو کے معنی آتے ہیں جس کو کہتے ہیں رش کر جانا. رش وہ جو انگلش کا رش ہے نہیں، وہ رش نہیں کہہ رہا ہوں، رش تو ہجوم کر جانا. یہراؤن، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ سارے کے سارے وہاں دھاوا بول گئی ان کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے سے بھی بری حرکتیں کرتے تھے. کیوں؟ وہ کیا بری حرکت جس کو قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. تم تو وہ بے حیائی کی حرکت کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں. یہ تھی ان کے یہ عمل، اور یہی دراصل سبب بن رہا ہے کفر کے بعد یہ جو ہے بد اخلاقی کہ ان کے لیے عذاب آ رہا ہے. جتنی کوششیں لوط علیہ السلام کے لیے کی طرف سے ہو سکتی تھی ممکنہ طور پر اس برائی سے ان کو بچانے کی، وہ سب کر ڈالی. واز، نصیحت، تقریریں اور ڈانٹ اور ڈپٹ، خوشامد درآمد، جو ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھیں ان کو اس سے بچانے کی لوط علیہ السلام نے ساری کر ڈالی. لیکن آخر جب قوم جو ہے وہ رستے پر نہ آئی، عذاب پھر اب آ رہا ہے. تو ابھی لوط علیہ السلام نہیں سمجھ سکے. جیسے ابراہیم علیہ السلام شروع میں نہ سمجھے کہ یہ فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام بھی نہ سمجھے کیونکہ انسانی شکل میں ہے. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. لوط علیہ السلام نبی ہیں، اور اگر آپ کے اندر جو شرافت ہے آپ حضرات میں اور بہنوں میں اور بھائیوں میں، ذرا اس شرافت کو اجاگر کر کے اور اس معاملے کو دیکھیے کیا گزری ہوگی لوط علیہ السلام پر. اس مصیبت کا اندازہ جو ہے ان احساس مصیبت کا اس لفظ سے ہوتا ہے. اے بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، سمجھا، یہ تمہارے لیے زیادہ صاف ستھری ہیں. اپنی بیٹیوں کو حضرت لوط علیہ السلام لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہے کہ تم ان سے شادی کر لو، ان سے جو ہے اپنی وہ انسانی خواہش پوری کرنا تمہارے لیے حلال ہے، شادی ان سے کر لو، مگر اس مہمان کو چھوڑ دو، یہ مہمان ہے میرے. آپ یہ بتائیں کہ اپنی بیٹیوں کو قربان کرنا، سمجھ میں آیا، ان کو سیکریفائز کرنے کے واسطے کوئی تیار ہو جائے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اور اس کے واسطے کتنی بڑی مصیبت اس وقت کھڑی ہوئی ہوگی. ایک طرف تو یہ گناہ سے نفرت اتنی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اس کے لیے قربان کرنا آسان ہوتا ہے. ایک تو یہ بات سامنے آئی. دوسری بات کیا سامنے آئی؟ اکرام ضیف، مہمان کا اکرام جو ہے وہ دراصل مجبور کر رہا ہے. تو گناہ سے نفرت اور مہمان کا اکرام، یہ دو چیزیں ایسی چھائی ہوئی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی طبیعت پر کہ ان کو اپنی اولاد کی قربانی دینا آسان معلوم ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. تو اگر گناہ سے انسان کے اندر نفرت نہ ہو تو واقعتاً وہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے، برائی سے مطلب خلاف شریعت جو برائی ہے، اور منکر کا لفظ اس لیے لائے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ اس کے واسطے کوئی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی فقیر اور محدث کو بلانے کی ضرورت نہیں، ذرا آپ بتا دیجیے واقعی برائی ہے کہ نہیں. منکر کے معنی یہ ہے کہ اس کا برا ہونا سب کے نزدیک مسلم ہو. سمجھ میں ایسی برائی. تو جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت سے، قوت سے اور ہاتھ سے اس کو دور کر دے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور جس کو اتنی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ زبانی سے روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو دل سے اس کو برا جانے. فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے زیادہ کمزور ہے ایمان. کیا؟ دل سے برا جاننا. اگر گناہ سے نفرت انسان کے دل میں نہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ایمان میں گڑبڑ ہے. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، یہ ادنا درجہ ہے ایک مومن کا ایمان کا. ٹھیک اسی طرح سے اکرام ضیف کا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. دونوں چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، گناہ سے نفرت کرنا بھی اور مہمان کی تعظیم اور تکریم کرنا اور اس کو راحت پہنچانا بھی. یہاں صورت یہی ہے کہ لوط علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں ہیں.
ایک طرف قوم کی وہ برائی جو قابل نفرت ہے، دوسری طرف مہمان کا اکرام اس کا تقاضا ہے. ان دونوں چیزوں کا اثر اتنا ہے ان کی طبیعت کے اوپر، اب اس کے سامنے اولاد جو ہے وہ بھی بے حقیقت معلوم ہو رہی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک صاف ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ حلال ہیں، تم ان سے شادی کر سکتے ہو. یہ کنواریاں ہیں، اس اعتبار سے بھی اطہر ہیں اور اس اعتبار سے بھی اطہر ہیں کہ تمہارے لیے ان سے شادی کرنا حلال ہے شرعی اعتبار سے. فاتقوا اللہ، فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو مطلب اس گناہ سے بچو. ولا تخذونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کرو. میزبان اگر کسی کے مہمان کو آپ جا کر ستائیں تو نہ صرف کہ آپ نے اس کو ستایا بلکہ میزبان کو بھی ستا دیا. اگرچہ آپ نے میزبان کو کچھ بھی نہ کہا ہو، لیکن میزبان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اس کے گھر پر اس کے مہمان کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے. ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمان کے معاملے میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، آخر کو حضرت لوط علیہ السلام خوشامد کرتے کہہ رہے ہیں ارے بھلے آدمی تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ میری بات سنے. معلوم ہوتا ہے کہ سب پہ ایک جنون سوار ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی ایک آدمی سمجھدار نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے ارے صاحب آپ کیوں لمبی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کیا لینا دینا. لقد علمت ما لنا، انسان کا جب مزاج